बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे उस बिल की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध बल्दियाती एक्ट 2021 जब से सिंध असम्बली के अंदर नाफिज किया है, उस रोज़ से लेके आज तक तमाम अपोजिशन की जमातें इस बिल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। एक जानिब जमात इस्लामी की जानिब से तकरीबन एक माह देने वाला धरना ख़त्म किया गया था, तो दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया गया। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान हो या फिर मरकज़ में हुकूमत बनाने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम ही जमातें इस बिल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से बज़ाहिर तो एहतजाजों के प्रेशर में आके अपोजिशन जमातों के मुतालबात कहीं ना कहीं जो है मंजूर करने की यकीन दहानी तो करवा दी है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस कानून के दो शिक्कों को कलादम करार दिया गया है। अब सवाल निकल के ये आता है कि वो तमाम महकमे, वो तमाम इदारे जो इस बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आला के हवाले कर दिए थे, क्या वो शहरी हुकूमत के पास वापस आ सकते हैं या फिर ये अपोजिशन और अवाम के साथ धोखाधड़ी की जा रही है? आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं रियाज़ भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया रियाज़ साहब शो में वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जब तक गैर सिविलियन हुकूमतें रही हैं तो जो बल्दियाती निज़ाम है वो बाइख्तियार और ताकतवर नज़र आया है, लेकिन जैसे ही सिविलियन हुकूमतें आई हैं तो बल्दियाती जो निज़ाम था उसके अंदर वो ताकत नज़र नहीं आई। तो इसकी आपके मुताबिक क्या वजह हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया सादत भाई। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये सारा कज़िया जो है ये क्यों कर हुआ। आपको पता होगा कि ये सबसे पहले पाकिस्तान में जो है वो जनरल अयूब ख़ान ने ये बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया था और पहली दफ़ा उन्होंने 62 में जो है ये बल्दियाती इलेक्शन करवाए और बल्दियाती इदारे कायम किए। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद वो कौमी सतह पर अपनी हुकूमत को एक रिकग्निशन के लिए और आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इनकी मदद लेना चाह रहे थे, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह कायम है कि उस दौर में इन बल्दियाती इदारों के ज़रिए डेवलपमेंट के अच्छे खासे काम हुए और आवाम को पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि ये मकामी सतह के मसाइल, गली की सफाई है, रोशनी है और दीगर मामलात हैं, वो निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के बाद बआसानी हुए और लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो है वो उनकी दहलीज़ पर हल होना शुरू हुए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके बाद फिर इस निज़ाम को आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे आपके इल्म में है कि 79 में जनरल ज़ियाउल हक़ ने सबसे पहले जो है वो जनरल इलेक्शन की बजाय बल्दियाती इलेक्शन 79 में कराए और उससे जो है वो मुतवातिर नई क़यादत सामने आई और डेवलपमेंट के काम भी हुए। तो असल गड़बड़ ये है कि ज़ियाउल हक़ ने, आपके इल्म में होगा कि 85 के इलेक्शन जो है वो गैर जमाती बुनियादों पर करवाए थे और उन अरकान पार्लिमान को सियासी तौर पर ब्राइब करने के लिए उन्होंने सियासी फंडिंग का इस्तेमाल किया, यानी हर MNA और MPA को जो है वो फंड्स दिए जाते थे उनके इलाकों में डेवलपमेंट के लिए। पंजाब में हमारी मौजूदा हुकूमत ने जो है वो बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए तो उनको अख्तियारात नहीं दिए गए। KPK में जुज़वी इलेक्शन हुए, मुकम्मल इलेक्शन नहीं हुए, अभी कुछ इलेक्शन होना बाकी हैं। और सिंध में जो बिल पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी के हुक्म पर जो कानून साजी की गई वो इतनी मुतनाज़ की गई कि उस पर सिवाय पीपल्स पार्टी के बाकी सारी जमातें जो है वो सड़क पर मौजूद थी। बिल्कुल हम इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे मुझे ये बताते चलिए कि सिंध बल्दियाती एक्ट
جو پاس کیا گیا ہے اس میں تمام بڑی جماعتیں، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں MQM پاکستان ہے، پاک سرزمین پارٹی ہے، PTI ہے، تمام ہی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. اگر جو ہے یہ بل جو ہے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ جو اختیارات شہری حکومت کے پاس ہوتے ہیں کیا اس سے وہ اختیارات لے لیے جائیں گے؟ اور دوسرا، کیا میئر کے پاس سڑک بنانے کا بھی اختیار نہیں ہوگا؟ ذرا اس کے حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. آپ نے درست فرمایا کہ یہ متنازع قانون سازی کی گئی ہے جس پر تمام جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج میں ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی چال ہے. ادروائز اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کراچی جو ہے یہ میگاپولیٹن شہر ہے، یہاں ملٹی ایتھنک سٹیزن رہتے ہیں، کسی ایک پارٹی کی مطلب مرضی نہیں تھوپی جا سکتی. اور شاید ان کے ذہن میں یا ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ نظام کسی سیاسی مخالف پارٹی کے ہاتھ لگ جائے گا تو پھر ہمیں ٹف ٹائم ملے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ایک ایسا نظام دو جو انتظامی طور پر، مالی طور پر مفلوج ہو، اور اس کو جو ہے پھر چلانا مطلب آسان ہوگا، ہمارے لیے ہینڈل کرنا آسان ہوگا، تو اس لیے یہ کیا ہے. اب جب دیکھا انہوں نے کہ جناب یہ تمام جماعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہیں اور صرف پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، تو انہوں نے پھر جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ مجوزہ معاہدہ کر کے اس معاملے کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ابھی تک چلے گا، یہ تنازع ابھی چلے گا، آگے جا کے اس کے مزید نئے رخ سامنے آئیں گے، کیونکہ امپلیمنٹیشن بڑی چیز ہوتی ہے. معاہدہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب اس معاہدے پر کتنا عمل ہوتا ہے، کتنے % ہوتا ہے، حکومت سندھ کتنی شقیں واپس لیتی ہے، یا اس قانون کو اصلی شکل میں کب بحال کرتی ہے، تو یہ دیکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے گفتگو کی. اچھا، اب مجھے یہ بتاتے چلیے کہ جیسے عباسی شہید ہسپتال ہے اور جو دیگر ہسپتال ہیں، اس بل کی منظوری کے بعد جو ہے اگر وزیر اعلیٰ کے جو ہے اختیار میں جو ہے تمام یہ کنٹرول آ جاتا ہے تو کیا سندھ کی طرف سے ہی جو ہے کراچی کے تمام ہسپتالوں کو کنٹرول کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے وہاں بات کی جاتی ہے مختلف تنظیموں کے اوپر رکھ کے کہ لاسانیت کی سیاست کرتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ انٹیریئر سندھ سے جو ہے کراچی کے بڑے ہسپتالوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے؟ کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور ویسے پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے، بلدیاتی ادارے کی روح یہی ہے. یعنی بلدیاتی ادارے قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے عوام کی مقامی سطح پر مسائل حل کرنا، ان کی دہلیز پر جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنا، جیسے پرائمری ہیلتھ ہے، جیسے پرائمری تعلیم ہے، جیسے برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے، میرج رجسٹرڈ کرنا ہے، شہروں گلی کوچے کی صفائی کرنا ہے، روشنی کا انتظام کرنا ہے، ٹریفک کا نظام مطلب وہ رواں رکھنا ہے. یہ چیزیں اچھا یہ طے شدہ ہے، مطلب دنیا بھر میں بلدیاتی ادارے موجود ہیں اور بڑی کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں، بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے شہروں کو جو ہے منظم کیا ہوا ہے، شہریوں کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، اور یہ کوئی متنازع چیز نہیں ہے. یعنی بلدیاتی اداروں کے اختیارات طے شدہ ہیں اور صوبائی حکومت کے اختیارات طے شدہ ہیں. یعنی اب جو کچرا صفائی اٹھانا ہے مطلب یہ صوبائی حکومت کا کام تو نہیں ہے، یا گلی کی صفائی جو ہے وہ تو بلدیہ کا کام ہے. جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اختیارات طے شدہ ہیں، اب اس میں مداخلت کر کے ان کو کیپچر کر کے یا ان کو یعنی غیر فعال کر کے اختیارات کو وہ منقطع کر کے کام چلانا ہے تو پھر تو تنازع شروع ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ادارے ہیں ہی مقامی سطح پر مقامی وسائل سے چلنے والے اور مقامی نمائندوں کے ذریعے چلنے والے، تو ان کو آپ صوبائی لیول پر لے جائیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. مطلب شہروں میں کسی بھی شہر کی ہو، میں کراچی کی مثال ہے یا دوسرے شہر ہیں، تو وہاں پر جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے محلے سے ہوتے ہیں، اور عوام کا صبح و شام ان کا رابطہ ہوتا ہے اور ان کو آمنا سامنا ہوتا ہے، ان کو جواب دینا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان کی پرفارمنس ان کے مقابلے میں زیادہ شاندار ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کے مطابق جو ہے یہ ناممکن ہے کہ انٹیریئر سے جو ہے کراچی کے تمام جو ادارے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. اچھا بھٹی صاحب، مجھے یہاں پہ پتہ چلیے کہ تحریک انصاف کی اس وقت مرکز کے اندر حکومت ہے،
لیکن جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ہے اس بل کو جو ہے آسانی کے ساتھ سندھ اسمبلی سے پاس کروا لیا. کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے, کوئی ایسا طریقہ کار موجود ہے کہ مرکز میں حکومت بنانے والی جماعت جو ہے کوئی قانونی طریقے سے جو ہے اس بل کو مسترد کر دے؟ کوئی ایسا راستہ نظر آتا ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور مرکز میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. اور میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے کوشش کی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طرح انہوں نے بل پاس کر کے سائن کے لیے گورنر کو بھیجا, گورنر سندھ کو بھیجا, کیونکہ گورنر جب تک اس پہ سائن نہ کرے تو وہ ایکٹ نہیں بن سکتا. تو گورنر نے اس بل پہ جو ہے 10 اعتراضات کیے ہیں کہ جناب سب سے بڑا اعتراض جو ہے گورنر صاحب کا یہ تھا کہ جی یہ جو آپ نے شک رکھی ہے کہ جی کوئی غیر منتخب شخص جو ہے وہ کونسل کا رکن بن سکتا ہے یا میئر کے انتخاب کے لیے خفیہ بیلٹ کے ذریعے جو ہے الیکشن ہوگا, تو اس سے تو دھاندلی کے راستے کھل جائیں گے, ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی اور کوئی بھی غیر منتخب شخص جو ہے وہ پیسے کے بل بوتے پر جو ہے وہ رکن بن جائے گا یا اس کے بعد وہ میئر بن جائے گا. یہ سب سے بڑا اعتراض تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی شہر کے تعلیمی ادارے اور طبی ادارے جو ہیں وہ صوبائی حکومت کا اختیار نہیں ہے بلکہ وہ اس بلدیہ کے اختیارات ہیں. اور اسی طرح دوسرے معاملات ہیں. 10 بڑے بڑے اعتراضات کے ساتھ انہوں نے وہ بل جو ہے واپس اسمبلی کو بھیج دیا کہ جی یہ جو ہے امپلیمنٹیشن کے قابل نہیں ہے, یہ اس سے تنازعات پیدا ہوں گے اور یہ جو ہے قابل عمل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو مرکز میں حکومت ہے ان کی اور مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر, انہوں نے اپنے طور پر وہ اختیارات استعمال کیے ہیں اس کو روکنے کے لیے. اچھا آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ آئین کے تحت یہ 100 شک موجود ہے کہ جب صوبائی اسمبلی کسی معاملے کو یعنی گورنر کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بعد دوبارہ پاس کر دے اور واپس سائن کے لیے بھیجے اور 10 دن کے اندر گورنر صاحب جو ہیں وہ سائن نہ کریں اس پر, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کی رضامندی شامل ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ اس طرف جا رہے تھے لیکن درمیان میں احتجاج اتنا شدید ہو گیا اور سیاسی طور پر جو ہے وہ مفلوج ہو گیا سسٹم. اب ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا تو انہوں نے جماعت اسلامی کو ایک طرف لے کر جو ہے اس پہ معاہدہ کر لیا. حالانکہ احتجاج کرنے والی دوسری پارٹیاں بھی موجود تھیں پلیٹ فارم پہ, جن میں ایم کیو ایم پاکستان ہے, پاک سرزمین پارٹی ہے اور جی ڈی اے ہے, پی ٹی آئی ہے. اچھا بٹی صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. تمام جماعتیں جو ہے سراپا احتجاج جو ہے نظر آئیں, سڑکوں پہ نظر آئیں, کہیں جگہ پہ جو ہے انہوں نے دھرنا بھی دیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا دھرنا نہیں آیا, کوئی ایسا احتجاج نہیں کیا گیا اس قانون کے خلاف, صرف وہ میڈیا جو ہے وہ کھیلتے رہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی پیچھے کوئی جو ہے سیاسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے منظر عام پہ نہیں آئے اس قانون کے خلاف؟ جی یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ جناب یہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خفیہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے یہ صوبائی حکومت بھی چل رہی ہے اور وفاق میں ان کی وہ بھی چل رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب وفاق میں سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اور صادق سنجرانی کو منتخب کیا جا رہا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی, یعنی اپوزیشن اتحاد کا حصہ تھی, لیکن اس نے ووٹ جو ہے وہ دیا حکومتی پارٹی کو, جس سے ساجد سنجرانی جو ہے وہ بن گئے اور یوسف رضا گیلانی جو ہے اگلے ہی دن وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس دن منی بجٹ کا بل پاس ہونا تھا اس دن گیلانی صاحب سینٹ سے غائب تھے, یعنی جس دن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ترمیم, اہم ترین ترمیم جس پہ پورا ملک جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہا تھا, وہ پیش ہونے جا رہی تھی, تو گیلانی صاحب اس دن ایوان میں نہیں گئے اور حکومتی وزراء نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کیا اور بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کیا, یوسف رضا گیلانی کا شکریہ ادا کیا, فواد چودھری صاحب نے اور دوسرے ان کے مشیروں نے کہ جناب ان کی تعاون سے جو ہے ہمارا یہ بل پاس ہو گیا ہے. جس پر پھر نون لیگ نے اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اعتراض اٹھایا کہ جی گیلانی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو گیلانی صاحب نے اس پہ استعفیٰ دے دیا کہ جی میں اپوزیشن لیڈر نہیں رہنا چاہتا, جس کو بلاول نے منظور نہیں کیا. تو کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ ان دو پارٹیوں کی
انڈرسٹینڈنگ ہے خفیہ طور پر، جس کے تحت یہ حکومت بھی چل رہی ہے اور وہ حکومت بھی چل رہی ہے، اور جب بھی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ بیک چینل سے اپنے معاملات درست کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی مفاہمت کے تحت یا اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے یہ معاملہ بھی کوئی زیادہ بڑا احتجاج پیپلز پارٹی کی طرف پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا. یعنی کہ بیک ڈور جو ہے سمجھا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ کنیکٹڈ ہیں، ایگریمنٹ کوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے گلزار احمد صاحب کا جو آخری فیصلہ آیا، جو ایم کیو ایم نے جو ہے اس کے اندر جو پٹیشن دائر کی تھی، اس کے اوپر جو فیصلہ آیا، کیا اس وقت کا جو منظور شدہ جو بل ہے، کیا اس کے اوپر یہ کوئی اثر انداز کر سکتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ جو ہے بہتر کراچی کا انفراسٹرکچر بنا سکتا ہے؟ جی بالکل درست کہا آپ نے کہ ان کے آخری دنوں میں جو ہے یہ فیصلہ آیا. حالانکہ یہ پٹیشن بہت پہلے کی فائل کی ہوئی تھی ایم کیو ایم پاکستان نے، اور وہ معاہدہ بھی ہو چکا تھا. جب فیصلہ آیا تو جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی کا معاہدہ سامنے آ چکا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ فیصلہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جی بلدیاتی اداروں کو ان کی اصل حالت میں اور مکمل اختیارات کے تحت جو ہے وہ بحال کیا جائے، اور جو بھی متنازع شقیں ہیں وہ فیصلے میں تفصیلاً بتا دی گئی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ پڑھ کر سنایا تھا فیصلہ، اس میں متنازع شقیں بتا دی تھیں کہ یہ درست کی جائے. لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بارے میں تھیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بارے میں، اور ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بارے میں، اسی طرح دوسرے اداروں کے بارے میں جو متنازع شقیں تھیں، جو اختیارات وہ غصب کیے گئے تھے. تو اعلیٰ عدالت عظمیٰ نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے بحال کیا جائے اصلی حالت میں. اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے عمل درآمد پہ، کہ عدالت عظمیٰ کا حکم آ گیا، ایک طرف جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا. اب بات عمل درآمد کی ہے کہ پیپلز پارٹی کس عمل درآمد کتنا کرتی ہے، کب کرتی ہے، اور اس کو کتنی حالت میں وہ بحال کرتی ہے. اصل سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل. جماعت اسلامی کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو دھرنا تھا، اس کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب کی جو ہے ساتھ جو ہے ان کا وقت وہاں پہ گیا اور ان کا ایک بیچ میں معاہدہ ہوا. کہتے ہیں کہ جب کوئی قانون ایسا آتا ہے جو مناسب نہیں سمجھا جاتا تو اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ احتجاج کیا جاتا ہے، پھر مطالبات سامنے رکھے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی جماعت اسلامی اور جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جیسے معاہدہ ہوا تو ایم کیو ایم پاکستان جو اتحادی جماعت ہے حکومت کی اس وقت، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے جماعت اسلامی کو ماموں بنا دیا. تو مطلب کیا کہ اگر جماعت اسلامی جو ہے کراچی کی بہتری کے لیے بات کر رہی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان کا بھی جو ہے پھر وہی سٹینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر جو ہے بلدیاتی نظام بحال ہو اور ایک جو ہے اسٹرانگ بلدیاتی نظام ہو. تو پھر یہ ایسا کیوں، پیچھے اپوزیشن کی جماعتیں کیوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگی ہوئی ہیں؟ جی بالکل سعادت بھائی، آپ نے درست کہا کہ یہ حالانکہ دونوں پارٹیاں بلکہ تمام اپوزیشن پارٹیاں اس متنازع بل کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں، سڑکوں پر بھی اور مختلف فورم پر بھی اور میڈیا پر بھی. تو لیکن معاہدے پر وہ متفق نہیں ہیں، یا ان کو شکوک و شبہات ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. اور اصل بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اصل تو اختیارات کی جنگ ہے کہ جماعت اسلامی، آپ کو علم میں ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ 2-3 سال سے کمپین چلا رہی ہے حقوق کراچی، حق دو کراچی کو، جس میں کے الیکٹرک کے خلاف انہوں نے بڑی طویل کمپین چلائی کہ جی شہریوں کو اوور بلنگ کے مسائل اور لوڈ شیڈنگ کے مسائل اور دوسرے انٹرپشن کے اور مینٹیننس کے بڑی کمپین چلائی انہوں نے. اصل بات جماعت چاہتی ہے کہ یہ ہمارے قبضے میں ہو یا میئر ہمارا بنے، اور ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے کہ ہمارا ہو. اور پیپل پارٹی ان دونوں سے خائف ہے کہ اگر ان کے ہاتھ آ گیا تو پھر ہماری صوبائی حکومت کا کیا بنے گا، یعنی وہ اس کو تو ٹف ٹائم ملے گا. تو یہ اصل بات میرا خیال یہ ہے کہ یہ اختیارات کی جنگ ہے اور یہ اداروں کو لینے کی بات ہے، اور اسی وجہ سے یہ ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہو کر نہیں کھڑے ہوتے. کسی نہ کسی جگہ پر ہر کوئی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کی بات سے اگر میں سوال بناؤں کہ جماعت اسلامی کا تقریباً 1 ماہ جو ہے دھرنا دیا گیا، ان کے خلاف کوئی ایسا
جو ہے کارروائی نہیں کی گئی. لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے جیسے ہی جو ہے احتجاج شروع کیا تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے ان کے خلاف جو ہے پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج کی گئی. ایک ایسے ویژول نظر آئے جو ماضی میں ہمیں کراچی میں نظر آتے تھے. تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف جو ہے اچانک سے جو ہے وہ نکل کے سامنے آیا؟ تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک کے ساتھ جو ہے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ جو ہے, حالانکہ وہ بھی ایک اپوزیشن کی جماعت ہے, حکومت کی اتحادی جماعت ہے. بالکل, یہ اس دن بھی بہت حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا سخت ایکشن لیا گیا. اور اصل بات یہ ہے کہ جس دن جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا تھا, اسی دن سے سندھ حکومت ان کے ساتھ بیک چینل مذاکرات کر رہی تھی, جس کا بار بار وہ ٹی وی چینل پہ اور میڈیا پہ ذکر بھی کر رہے تھے کہ جی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. اور وہ جماعت کی قیادت بھی کہہ رہی تھی کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم کسی رعایت کے بغیر جو ہے وہ ہم معاہدہ کریں گے, یعنی معاہدہ کریں گے تو اصلی حالت میں کریں گے کہ جی بحال کیا جائے. تو ان کے مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ پیرالل چل رہا تھا, جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے مذاکرات نہیں چل رہے تھے, صرف احتجاج چل رہا تھا. اچھا, آپ کے علم میں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی یہ ماضی میں اتحادی بھی رہی ہے, صوبائی حکومت میں بھی اور وفاق میں بھی یہ پارٹنرشپ رہے ہیں, ان کی اقتدار میں پارٹنرشپ رہی ہے, ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں ذاتی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی دونوں ایک دوسرے کی فطری اتحادی ہیں, کیونکہ دونوں سیکولر جماعتیں ہیں. جماعت اسلامی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ جماعت ہے, پارٹی ہے, تو وہ فطری اتحادی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. یہ مجبوری میں فیصلہ ہوا ہے اور یہ فطری اتحادی نہیں ہے, لیکن حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ بظاہر تو سعید غنی صاحب نے کہا جی کہ یہ جو ہے ہم نے ایکشن اس لیے لیا ہے کہ جی وہاں عالمی کرکٹر ٹھہرے ہوئے تھے اور سیکیورٹی خدشات پر جو ہے ہم نے ان کو روکا, جی ریڈ زون میں داخل نہ ہو, اور یہ آ گئے تو پھر ہمیں مجبوراً لینا پڑا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پہلے انگیج تھے مذاکرات میں, ان کے ساتھ نہیں تھے, تو ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے انہوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, پاک سرزمین پارٹی بھی جو ہے انہوں نے بھی ابھی دھرنا دیا, اور ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے روز رات میں اپنے وفد کے ساتھ جاتے, مصطفیٰ کمال صاحب سے مذاکرات کرتے. لیکن اس پہ بھی ایم کیو ایم پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ جس جماعت کا کراچی میں مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے روز جا کے مذاکرات کر رہی ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پی ایس پی, کیونکہ اس کا بھی اتنا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے جتنا ایم کیو ایم پاکستان کو جماعت اسلامی کا ماضی یہاں پہ رہا ہے, تو ان سے مذاکرات روز کرنا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک مطلب مذاکرات کا تعلق ہے یا اپوزیشن پارٹیوں سے رابطے کا تعلق ہے, تو وہ تو حکومت سندھ پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, ہم اس پہ ڈائلاگ کریں گے اور جو قابل عمل ہوا ہم اس پہ تبدیلیاں لائیں گے. یہ تو کہہ رہے تھے پہلے دن سے, اور اس سلسلے میں ہو سکتا ہے اسی ضمن میں ہی انہوں نے رابطہ کیا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیوں سے جن کا مینڈیٹ بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے, لیکن وہ اسٹیک ہولڈر تو ہیں شہر کی بڑی پارٹی ہے, وہ جلسہ بھی کرتے ہیں, ان کے جلسوں میں ہزاروں لوگ موجود بھی ہوتے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, ان سے مذاکرات اور ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے شہر کی بہتری کے لیے, شہر کی اچھائی کے لیے. ہمیں تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بھائی صاحب, جماعت اسلامی کے ساتھ آپ عاجزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, پی ایس پی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا, لیکن ایم کیو ایم پاکستان جیسے آئی اور اس کے خلاف آپ نے غصے کے اندر جو ایک ریئیکٹ کیا, تو یہ تو ایک ناانصافی ہے نا. جب آپ تمام جماعتوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, ان کے مطالبات سن رہے ہیں, تو پھر ایم کیو ایم پاکستان سے آپ نے جو ہے مطالبات ان کے کیوں نہیں سنے, ان کے اوپر ڈائریکٹلی جو ہے ایکٹ کیوں کیا گیا؟ یہ بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ضرور پروگرام کریں گے. اچھا, آخر میں بڑی صاحب, دا لانگ سٹوری شارٹ, آخر میں یہ بتاتے چلیے کہ اس وقت جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے, آپ کے تجزیے کے مطابق ایسی کون سی جماعت ہے جس کو آپ اپنے اندازے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جو ہے اپنی حکومت, شہری حکومت یہاں پہ بنا پائے گی؟ جی بالکل درست, آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ یہاں جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ شہر دوسرے شہروں سے بالکل مختلف ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ملٹی ایتھنک شہر ہے, یہاں پورے پاکستان کے لوگ آباد ہیں, یعنی پورے ملک سے, بلکہ کشمیر سے اور لوگ یہاں پر آباد ہیں, اور ان کے کاروبار ہیں, یہاں ملازمتیں اسٹیبلش ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو عوام کی زیادہ اچھی خدمت کرے گا
اسی کو آنا چاہیے. تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان سب میں مفاہمت ہو جائے اور متفقہ طور پر اگر کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن آ جائے یہاں کراچی میں بلدیہ عظمیٰ میں یا دوسرے بڑے شہروں میں حیدرآباد سمیت, تو اس میں عوام کی بہتری ہے, بجائے اس کے کہ کھینچا تانی میں وقت گزر جائے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ سابق میئر جو ہیں وسیم اختر صاحب یہی صبح و شام کہا کرتے تھے جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, فنڈ نہیں ہے. اگر اس حالت میں بحال کرنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ جو بڑی مین سٹریم کی پارٹیاں ہیں اگر یہ مفاہمت سے کوئی میئر لے آئیں یا ایڈمنسٹریشن لے آئیں تو یہ شہر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. یعنی کہ ایک شہری کی حیثیت سے آپ کا یہی کہنا ہے کہ جو تنظیم عوام کی خدمت کرے وہ اسی کو ہی جو ہے مینڈیٹ دیا جائے اور اسی کو ہی آنا چاہیے. ریاض بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو ہے اپنا وقت دیا اور اپنا تجزیے سے ہمیں آگاہ کیا. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ریاض بھٹی صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کون سی تنظیم جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے جائے گی اور وہ کتنی عوام کی خدمت کرے گی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا. آپ سب سے بھی سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بل منظور کیا گیا ہے کیا یہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتا ہے یا پھر ایسا ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. میں آپ کا میزبان سعادت حسین صافی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.